Assalamu alaikum everyone. I am Larif Fatma, a fourth year MBBS student, and today with me is I'm Zara Shahid, also a fourth year medical student and a part of Vanguards. And we welcome you all to our Lifestyle Medicine Week series celebrated from 17th to 23rd of May. In our previous broadcast, we had a very insightful discussion with Brigadier Retired Dr. Mohammad Farooq on two important pillars of lifestyle medicine, that are optimal nutrition and physical activity. And to continue with this conversation, today we are discussing two other important pillars of lifestyle medicine: restorative sleep and stress management. And to guide us through this discussion, we are very honored to have with us Dr. Amara Ayub. Dr. Amara Ayub is currently serving as pediatrician and head of unit of pediatrics at Islamic International Medical College, Rifa International University. She is FCPS qualified pediatrician, also holds additional qualification in lifestyle medicine, medical education and professional ethics and healthcare quality. Alongside her clinical expertise, she is actively involved in clinical research, lifestyle medicine, patient safety and medical education. She is also FCPS recognized, CPSP approved FCPS supervisor, and is passionately contributing to training and mentorship of future pediatrics. As we are celebrating lifestyle medicine, it is very inspiring to tell you that Dr. Amara Ayub has also completed her lifestyle medicine practitioner course in 2022, reflecting her commitment towards promoting healthier lifestyle, preventive healthcare and overall well-being alongside clinical medicine. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum salam. Alhamdulillah, I'm fine. Ma'am, we are very grateful to have you here, and we warmly welcome you to this broadcast. Let us move forward towards today's discussion. Thank you very much for having me. You're welcome, ma'am. تو میم ہمارا پہلا کوشچن آپ سے سلیپ کے ریلیٹڈ ہے. تو میم سلیپ میں جب بھی ہم اس کو ایز اے پلر مینشن کرتے ہیں تو مینشن کرتے ہیں ریسٹوریٹو سلیپ. تو ہاؤ کین یو ڈیفائن ریسٹوریٹو سلیپ؟ Restorative sleep, as defined by the American College of Lifestyle Medicine, is such a sleep جس میں آپ کی سلیپ کوالٹی ایز ویل ایز کوانٹٹی وہ بہت اچھی ہو. مطلب اٹس ناٹ جسٹ اے سلیپ کہ جو جسٹ لاگنگ ان ٹو دا بیڈ. اٹس اے کائنڈ آف سلیپ وچ از اے نائٹ ٹائم سلیپ وچ از aligned with the circadian rhythm, and the sleep time, that is the actual times spent in the sleep, is very important in this sleep. So restorative sleep is a broad term, and it has a lot of implication in the lifestyle medicine. That's why not just the name sleep is used, but restorative sleep is used, because this kind of sleep then restores the body mentally, physically and emotionally as well, and builds the immune system. اوکے میم، ایگزیکٹلی ایسا ہی. میم ہمارا سیکنڈ کوشچن یہ کہ سلیپ ہم ہمیشہ ایل ایم میں نائٹ سلیپ کی بات کرتے ہیں، رات کی نیند. اور ہم نے یہ آبزرو بھی کیا، میں نے بھی اور ہم سب نے کیا ہوگا کہ ایون رات کی 6-7 آورس یا 5-6 آورس کی سلیپ بھی اس سے ہم کافی فریش فیل کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم دن کو لائک ایون 12 آورس کی بھی سلیپ لے رہے ہیں. تو مطلب سلیپ کوالٹی جو ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، نہ کہ کوانٹٹی کی. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو آپ کا کوشچن ہے دیٹس کہ اس میں بیکاز دیٹس لنک ٹو دا سرکیڈین ردم. جو ہمارا باڈی کا انٹرنل کلاک ہے، دا بایولوجیکل کلاک، اس کے الائنڈ اگر سلیپ ہوگی تو دیٹ وڈ بی مور ریفریشنگ، اور اس کی وجہ سے جب بندہ اگلے دن مارننگ میں اٹھے گا ہی ول فیل ریفریشڈ. سو سرکیڈین ردم کے ساتھ اگر الائنمنٹ ہے تو سلیپ آپ کی زیادہ ریسٹوریٹو ہوگی بیکاز آف دا انٹرنل بایولوجیکل کلاک. میم ہم لوگ بار بار لائف اسٹائل میڈیسن میں سلیپ ہائیجین کا بھی ذکر کرتے ہیں، صرف نیند کا نہیں ذکر کرتے کہ ہم لوگوں نے 6 to 8 آورس سلیپ لینی ہے. تو آپ سلیپ ہائیجین کے بارے میں آپ کیا اس کو ویز بتائیں گے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی ہائیجین کو؟ لیکن جو سلیپ ہائیجین ہوتی ہے نا، اٹس اے ہول سیٹ آف پریکٹسز وچ وی کیری آن ڈیورنگ دا ڈے وچ لیڈ ٹو دا نائٹ. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ از ٹو ٹریٹ دا بیڈ ایز اے مینز آف سلیپ اونلی، کہ بیڈ کو آپ نے ایسے سمجھنا ہے جو آپ کا سلیپ کا انوائرمنٹ بیسکلی ہے نا، وہ بیڈ سے جیسے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ بیڈ آپ کا وہ بالکل آپ نے مختص کیا ہو سلیپ کے لیے.
اس میں کوئی اور آپ یعنی اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کو پڑھائی بھی وہیں پہ کر رہے ہیں, موبائل بھی وہیں پہ یوز ہو رہا ہے, یا ٹی وی بھی وہیں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا جو سائیکولوجیکل اس کے ساتھ کنیکشن ہے بیڈ کے ساتھ وہ سلیپ کا ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ سلیپ میں دوسری کیا چیز آ جاتی ہے کہ جو آپ نے ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, جو آپ کا سلیپ کا آپ امیجن کریں کہ جو آپ کا روم ہو دیٹ شوڈ بی ڈارک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ وہاں پہ لائٹ اسپیشلی بلو لائٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی کول ناٹ کولڈ. بہت زیادہ ٹھنڈا بھی جو ہوگا وہ اس سے بھی سلیپ ڈسٹرب ہوگی. سو ٹیمپریچر شوڈ بی کول. یو امیجن دا سلیپ انوائرمنٹ لائک اے کیو, جہاں پہ جا کے بندہ سو رہا ہے, اس نے آرام کرنا ہے. اس سے پہلے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے آپ نے وائنڈ ڈاؤن کرنا ہے بیفور 1 hour آف سلیپ, دیر شوڈ بی آئیڈیلی نو اسکرین ٹائم. پھر آپ کی شام سے جو ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ آپ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو وائنڈ ڈاؤن کرنے والی ایکٹیویٹیز رکھنی ہیں, تو سلیپ ہائیجین میں یہ بھی آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیفین کا انٹیک, دیٹس ویری امپورٹنٹ. 4 بجے کے بعد آئیڈیلی کیفین کا انٹیک نہیں ہونا چاہیے, بیکاز دیٹ وڈ آلسو افیکٹ دا سلیپ. پھر نیپ آ جاتا ہے کہ نیپ آئیڈیلی جو ریکمنڈیشن ہے امریکن کالج آف لائف اسٹائل میڈیسن کی کہ 2 بجے کے بعد نیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے کوئی نیپ لینا بھی ہے ڈے میں تو وہ 30 منٹ سے زیادہ نہ ہو, مطلب 20 منٹس تک کا نیپ ہو, جسے اردو یا عربی میں قیلولہ بھی کہتے ہیں, کہ جو سنت بھی ہے. لیکن وہ 20 منٹ سے زیادہ نہ ہو اور 2 PM کے بعد نہ ہو, بیکاز دیٹ وڈ آلسو افیکٹ the quality of sleep that you get at night. So sleep hygiene میں اس کے علاوہ یہ کہ شور نہ ہو اس جگہ پہ جہاں پہ بیڈ ہے, وہ آپ کا جہاں پہ سونے کی انوائرمنٹ ہے وہاں پہ کم سے کم نوائز ہو. اس میں وائٹ نوائز کا بھی کچھ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اگر تو آپ, کیونکہ بیکاز نوائز کین کریٹ دا نائٹ ٹائم اویکننگز, اینڈ جب نائٹ ٹائم اویکننگز ہوں گی تو سلیپ کی کوالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بے شک آپ رات کو 10 بجے بیڈ میں گئے ہیں اور 6 بجے تک آپ بیڈ میں رہے ہیں, لیکن اس دوران اگر آپ کی نائٹ ٹائم اویکننگز بہت زیادہ ہیں یا ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے تو کوالٹی آف سلیپ ڈسٹرب ہو جائے گی, کوانٹٹی آف سلیپ بھی ڈسٹرب ہو جائے گی. کہ بیڈ میں سلیپ پیریڈ جو ہوگا, یعنی کہ بیڈ میں رہنے کا جو ٹائم ہے وہ 8 hours ہے, لیکن اس ٹائم بار بار اتنی نائٹ ٹائم اویکننگز ہوئی ہیں کہ آپ کی سلیپ جو ایکچوئل سلیپ ٹائم تھا وہ کم رہ گیا. سو باڈی کو اتنا انف ٹائم نہیں مل سکے گا. سو یہ ساری چیزیں سلیپ ہائیجین میں آ جائیں گی کہ اس کو جتنی اچھی سلیپ ہائیجین ہوگی اتنی اچھی سلیپ کی کوالٹی ہوگی, اتنی ریسٹوریٹو سلیپ ہوگی کہ باڈی کو ریسٹور کر سکے گی. ویری ویل سیڈ میم. میم نیکسٹ کوشچن از دیٹ جتنے بھی ہمارے ایل ایم کے پلرز ہیں وہ ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں, اور پریونشن آف ڈیزیزز اس میں بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو اسی طرح سلیپ کا کیا رول ہے امیونٹی پرووائڈ کرنے میں, یا ہماری اوور آل ویل بینگ میں, یا پریونشن آف ڈیزیزز میں؟ دیکھیے سلیپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے, بیکاز سلیپ از ان بوسٹنگ دا امیون سسٹم. ہماری ڈی این اے کی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے, ہسٹون کی موڈیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, جو اینٹی کینسر انٹرلیوکنز ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں, جو کینسر کازنگ انٹرلیوکن ہیں وہ کم ہو رہے ہوتے ہیں. سو جو پوری اوور آل بایولوجیکل جو ریپیئر ہے وہ الائنڈ وتھ سرکیڈیم ردم ہوتی ہے, اور وہ جب پراپر سلیپ لی جا رہی ہو تو بایولوجیکل ریپیئر بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے. امیون سسٹم بوسٹ ہوگا. پھر اس کے بعد جو ڈیزیزز ہیں, جو لائف اسٹائل میڈیسن کی ڈیزیزز ہیں, ڈائبٹیز, اوبیسٹی, ہائپر ٹینشن, تو ان کا انسیڈنس پھر اس وجہ سے کم ہو جائے گا, بیکاز باڈی اٹ سیلف بہت اچھے طریقے سے اپنا ریسٹوریشن کر رہی ہوگی. اوکے میم, نیکسٹ ٹائم ہم آپ سے تھوڑے سے اسٹریس مینجمنٹ پہ کوشچنس پوچھنا چاہیں گے. میم آج کل تو اسٹریس آپ کو بھی پتہ ہے بہت کم ہو گیا, ہم اسٹوڈنٹس میں بھی آج کل, تو آپ لوگوں میں بھی انوائرمنٹ ایسی ہے, تو ہاؤ ڈو وی ڈفرینشیٹ گڈ اسٹریس فرام بیڈ اسٹریس؟ جو امریکن کالج آف لائف اسٹائل میڈیسن نے جس طرح سے اسٹریس کو ڈیفائن کیا وہ 2 types آف اسٹریس ہے. ایک یو اسٹریس ہوتا ہے اور ایک ڈسٹریس ہوتا ہے. سو یو اسٹریس از اے گڈ اسٹریس اینڈ ڈسٹریس از اے بیڈ اسٹریس. تو یو اسٹریس آپ سوچیں کہ کوئی بھی چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے, جو پروڈکٹیوٹی کو آپ کی انکریز کر رہی ہے. فار ایگزامپل ایگزام کی پریپریشن ہے, دیٹس اے گڈ ٹائپ آف اسٹریس, بٹ اٹ کین بیکم بیڈ اف اٹس ناٹ مینیجڈ پراپرلی. پھر کیا ہے, جیسے ابھی یہ ایف ایم کا شو تھا, تو یہ ایک کائنڈ آف آپ کے لیے ایک یو اسٹریس ہو سکتا ہے, بیکاز اٹس اے لرننگ ایکسپیرئنس, اٹ پرومپٹڈ یو ٹو بی پروڈکٹیو. سو یو اسٹریس از اے گڈ اسٹریس.
اینڈ ڈسٹریس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بیڈ اسٹریس وچ کازز فٹیگ, which causes anxiety, and when it becomes chronic, so it can become a precursor to lifestyle diseases as well. For example, hypertension, cardiovascular diseases. So these are the two types of stress as defined by the American College of Lifestyle Medicine. اوکے میم. میم جو میرا نیکسٹ کویشچن ہے وہ اس سے میں وہ پرسنلی میرا اپنا میں کہہ سکتی ہوں یہ کویشچن ہے, کیونکہ میں نے ایسی بہت سی اپنے آگے پیچھے سینیریوز دیکھے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی سچویشنز میں اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو میجر چیلنجز میں بھی بہت کمپوزڈ رہتے ہیں. تو از اٹ ڈیو ٹو سم بایولوجیکل ٹریٹس یا انوائرمنٹ کی وجہ سے یا ان کی اپ برنگنگ, یا اس کے پیچھے کیا, یا لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز اس میں ہیلپ کرتی ہیں؟ مطلب اس میں اس کی کیا وجہ ہے کہ ڈفرینٹ ہمارے پاس دو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ اسٹریس رسپانسز ہیں؟ بالکل, دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. اٹ ہیز اے ملٹی فیکٹوریل بیک گراؤنڈ. جینیٹکس سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے کہ کچھ جینز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جینیٹکلی دے آر مور اینشیس, دے الفا ٹائپ اے پرسنالٹیز ہوتی ہیں. پھر لیکن انوائرمنٹ کا بھی اتنا ہی رول ہے. دا کائنڈ آف انوائرمنٹ دے ہیو بین اپبراٹ یا اپبرنگنگ کیسی ان کی ہوئی ہوئی ہے. اگر ہائیلی کریٹیکل انوائرمنٹس میں بچہ گرو کرتا ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی اینشیس ٹائپ کی بن سکتی ہے. اگر بہت انکریجنگ ٹائپ آف انوائرمنٹس ہیں تو ارلی چائلڈہڈ اس کے ایکسپیرینسز ہیں, موٹیویٹنگ ہے پیرنٹس, اس کا جو پروڈکٹیو قسم کا چائلڈہڈ ہے تو اس میں اس کی جو پرسنالٹی بیٹر, اٹ کین بیٹر کوپ ود دا اسٹریس. سو پرسنالٹی ٹریٹس, انوائرمنٹ, جینیٹکس, and then the certain psychological biological factors, they all play a very important role کہ پیشنٹ کہ ایک بھی انسان, کوئی بھی پرسن کیسے اسٹریس کو رسپونڈ کرتا ہے. پھر ایموشنل ریگولیشن, کچھ لوگ جیسے ہوتی ہے نا ایک انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہوتا ہے, اسی طرح ایک ایموشنل کوشنٹ بھی ہوتا ہے کہ ایموشنل ریگولیشن کتنی کسی انسان کو آتی ہے. جو اس کا آس پاس کا انوائرمنٹ ہے, جو کرنٹ انوائرمنٹ بھی ہے, وہ بھی اس کے اسٹریس کوپنگ کو بڑھا رہا ہوتا ہے یا اس کو انکریز کر رہا ہوتا ہے یا ڈیکریز کر رہا ہوتا ہے. سو بہت سارے فیکٹرز ہیں جن سے انسان, اور یہ کہ پھر لرن بھی کر سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کو اسٹریس کی وجہ سے آپ کی کوپنگ نہیں اتنی اچھی, یا لائف میں کچھ ایسے ٹائم آ گیا, ٹائم پیریڈ ایسا آ گیا, ہائیلی اسٹریسفل آ گئی ہے سچویشن, کوئی بھی وہ ورک پلیس کا بھی اسٹریس ہو سکتا ہے, آپ کی پرسنل لائف کا بھی اسٹریس ہو سکتا ہے, تو یو کین لرن سرٹن کوپنگ اسٹریٹجیز وچ آر پروون, ریسرچ نے پروو کی ہیں, ان سے اپنا اسٹریس رسپانس بہتر کر سکتے ہیں. اوکے میم, جو آپ ان کوپنگ میکینزمس کے بارے میں, ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں, جیسے آپ نے کہا انیویٹیبل ہی آپ کو ہو ہی جاتا ہے اسٹریس, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر سکتی ہیں کہ کوئی ٹیکنیکس وغیرہ جو ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں آگے؟ Definitely there are certain techniques which are proven by the research کہ جن سے آپ اپنے اسٹریس کا کوپنگ میکینزم بہتر کر سکتے ہیں. جو پیتھولوجک اسٹریس رسپانس باڈی میں آتا ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. سو اس میں سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کا اسپریچول کنیکشن ہے, which is also a part of the 6th pillar of lifestyle medicine, connectedness. تو اس کے کافی میں جو مین ہے نا اسپریچول کنیکشن, بیکاز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا, فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, اطمینان ملتا ہے. تو جو اسپریچول کنیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ایک میڈیٹیشن کی اسٹیٹ میں جا سکتے ہیں, 2 نفل پڑھ کے آپ اپنے لیے نماز حاجت پڑھ کے, جو نماز اٹ سیلف ہے اٹس بگ آپ کا اسٹریس بسٹر ہے کہ آپ کو اسٹریس بہت اس سے ریلیف ہو جاتا ہے. وضو اٹ سیلف سے کتنا اسٹریس کم ہو سکتا ہے. اور پھر ذکر کی بہت ساری فارمز ہیں, آپ ذکر لے کر کے ان کو اپنے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں. پھر ہے بریدنگ ٹیکنیکس, سرٹن بریدنگ ٹیکنیکس ہیں جس میں ایک 4-7-8 میتھڈ ہے کہ 4 سیکنڈس کے لیے آپ نے انہیل کرنا ہے, 7 سیکنڈس کے لیے آپ نے اپنی جو آپ کی بریتھ ہے اس کو ہولڈ کرنا ہے, اور 8 سیکنڈ میں ایکسہیل کرنا ہے. تو ایک ایبڈومینل بریدنگ پیٹرن, ٹھیک ہے. تو یہ جو بریدنگ پیٹرن ہے اس کے بڑا, اس سے آپ کا اسٹریس کم ہوتا ہے. آئی آفن ٹیل اٹ ٹو مائی ریزیڈنٹس, مائی ہاؤس آفیسرز, وہ کہتے ہیں ہمیں مارننگ میٹنگ میں بڑا اسٹریس فیل ہو رہا تھا, تو میں کہتی ہوں کہ اس سے آپ بریدنگ
ایکسرسائز کریں, ویسے بھی کریں اور اس کے علاوہ بھی. پھر میڈیٹیشن جیسے ہم نے بات کی, اس کے علاوہ سرٹن مائنڈ فلنس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. مائنڈ فلنس ایک ایسا ایک فنومینا ہے دیٹس این امپورٹنٹ پارٹ آف آلسو لائف اسٹائل میڈیسن ایز ویل, کہ ٹو بی پریزنٹ, ٹو بی ان دا مومنٹ. نہ آپ پاسٹ کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہو, نہ ہی فیوچر کے بارے میں, جسٹ انجوائے دا پریزنٹ. فار ایگزامپل جیسے ابھی ہم کنورسیشن کر رہے ہیں تو ہم اسی مومنٹ کے اندر رہ کے اس کو انجوائے کریں, اس ایکسپیرینس کو. یا آپ ناشتہ کر رہے ہیں تو اس کو ایک ایک لقمے کو انجوائے کر رہے ہو. تو جتنا آپ پریزنٹ مومنٹ میں آ جائیں گے اتنا ہی آپ کے ذہن سے وری کم ہو جائے گی. پھر جرنلنگ, اسپیشلی دا گریٹیٹیوڈ جرنلنگ, کہ آپ کی جو اپنی ہے نا بلیسنگس ان کو گنیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو گریٹیٹیوڈ جرنلنگ اسپیسیفکلی, کہ آپ ڈیلی آپ رات کو سونے سے پہلے, جیسے ہم نے وائنڈ ڈاؤن ٹیکنیکس کی بات کی تھی, تو اس میں جرنلنگ بھی آتا ہے, ریڈنگ بھی آتا ہے. تو آپ اس میں اگر لکھیں روزانہ کی 3 چیزیں کہ آپ کن کے لیے شکر گزار ہیں. پھر اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی اٹ سیلف, اس سے بہت اسٹریس امپروو ہوتا ہے. یوگا, ایکسرسائز, ایون اے 30 منٹ واک, سائیکلنگ, کوئی بھی چیز جو آپ کو اپنے حساب سے, اپنی پرسنالٹی کے حساب سے بہتر لگتی ہے, اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں لائیں. دا آنسر ایکچولی لائز ان دا 6 پلرز آف لائف اسٹائل میڈیسن. تو ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی کی بھی بات کر لی. نیوٹریشن جب اچھی نہیں ہوتی نا, بہت زیادہ شوگری ڈرنکس لے رہے ہیں, کیفین بہت زیادہ لے رہے ہیں, اسٹریس میں آ کے نا خود ہی چائے پینے کا ایک کریونگ سی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ جو چائے ہے وہ اٹ سیلف بہت آپ کا اسٹریس کاز کر رہی ہوگی, بیکاز اینزائٹی, ٹیکیکارڈیا. تو جو آپ کی نیوٹریشن ہے جتنی بیلنسڈ, ہول اور آئیڈیلی پلانٹ بیسڈ ہوگی تو اس سے اتنا اسٹریس کم ہوگا. سو فزیکل ایکٹیویٹی. پھر سلیپ کی ہم نے جیسے بات کی, جتنی ریسٹوریٹیو سلیپ ہوگی وہ باڈی کو ریسٹور کر دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَجَعَلْنَاكُمْ سُبَاتًا, کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, کہ جو تمہاری نیند ہے وہ تمہیں, اس کو تمہارے لیے ایک سبات کا مطلب ہوتا ہے کٹ آف فرام ایوری وری. تو جتنی اچھی آپ لائف اسٹائل میڈیسن کے حساب کی ریسٹوریٹیو سلیپ لیں گے اس سے بھی اسٹریس کم ہو سکتا ہے, کم ہوگا بلکہ, کیونکہ پروون بینیفٹس ہیں اس کے. اور پھر ہم نے جو کنیکٹڈنیس کی بات کی, اس میں سوشل کنیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کا کوئی فرینڈ ہو, آپ کا کم از ایک بھی اچھا فرینڈ ہو, وہ بھی بہت کافی ہے. پھر آپ کے پیرنٹس کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن ہے ان کے ساتھ آپ بات کریں. اور یہ جو فیس ٹو فیس انٹریکشن, جو موبائل والا انٹریکشن ہے دیٹس ناٹ دا ون. جو آپ نے فیس ٹو فیس انٹریکشن کرنا ہے اس سے بھی بہت اسٹریس کم ہو سکتا ہے. پھر سیلف ایکسپریشن ہے, جیسے آرٹ ہے, کوئی اور ہے, قرآن آپ جیسے تلاوت سن کے بہت سکون ملتا ہے. پھر آرٹ ہے مختلف, آپ بیکنگ کر کے, کوکنگ کر کے, ڈرائیونگ کر کے, مطلب ڈپینڈنگ کہ آپ کی جو انٹرسٹ ہے نا. اینڈ کنیکٹ ود یور انر چائلڈ, جو آپ 12 ایئرز اولڈ, جب آپ 13-14 ایئرز اولڈ تھے نا, جو آپ کو تب اچھی چیزیں لگتی تھیں, آپ کو ڈرا کرنا, پینٹ کرنا اچھا لگتا تھا, اس کو آپ واپس اپنے اس میں لائیں. میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گی کہ ونس آئی واز مینٹورنگ اے 5th ایئر MBBS بیچ, اور میں نے ان سے پوچھا یہی سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ آنسرز دیے. ون آف دیم ٹولڈ می کہ میرا نا میری بیکری ہے, آئی لو ٹو بیک. اور پھر اس نے مجھے اپنا انسٹاگرام پیج دکھایا, اتنا زبردست اس کا ماشاء اللہ سارا سیٹ اپ تھا, اور اتنا اس کا کریٹیو آرٹ. سو دیٹس آلسو ون آف دا ویری پورٹنٹ ویز ٹو مینیج اینڈ کوپ اسٹریس. یس میم, ویری ویل سیڈ. اچھا میم, ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کہ ابھی ہمارے ویورس میں ہر قسم کے لوگ ہیں, بچے بھی ہیں, ٹیچرس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, لائک ہر طرح کے میڈیکل پروفیشنلس بھی ہیں. تو عام آدمی ایک جو ہے اس کی مطلب وہ اپنی لائف اسٹائل میں ایسی کون سی چیزیں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف اسٹائل میں, جس سے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل یا ایک ہیلدی زندگی گزار رہا ہے. یا ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں جنرل جو ہمارے 6 پلرز ہیں ہم انہی پہ بات کریں گے, جو لائف اسٹائل میڈیسن کے 6 پلرز ہیں, اسٹارٹنگ فرام نیوٹریشن. کہ نیوٹریشن ہول ہونی چاہیے, مینز اوائڈنس آف دا ان پروسیسڈ فوڈ, بیکاز دے کاز آکسیڈیٹیو اسٹریس, اور بہت ان کے پرابلم اس کی وجہ سے کافی ایشوز جو باڈی میں آتے ہیں وچ لیڈ ٹو دا کرونک ڈیزیزز. سو ہول اور آئیڈیلی پلانٹ بیسڈ ڈائٹ ہونی چاہیے, نیوٹریشس ڈائٹ. اور اس کے علاوہ ہائیڈریشن اس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے.
اور یہ جو ہے نا بچپن سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم بات کریں تو اینٹی نیٹل پیریڈ سے ہی جو فرسٹ 1000 ڈیز کی ہم بات کرتے ہیں جب کہ مدر کا خیال وہیں سے, کیونکہ ایک ہیلدی معاشرہ تبھی ہوگا جب ایک ماں ہیلدی ہوگی, اور جو ماں کی جتنی اچھی صحت ہوگی نا اتنی وہی سارا بچوں پہ بھی اس کا اثر آئے گا. سو اینٹی نیٹل کیئر, اس کی ماں کی اچھی ڈائٹ, پھر اس کے اوائڈنس آف اسٹریس. اس کے بعد جب ماں 2 ایئرز جب بریسٹ فیڈنگ کراتی ہے تو بریسٹ فیڈنگ اٹ سیلف از سچ اے بگ امیون بوسٹر. اتنا اس کے علاوہ اس میں جتنی نیوٹریشس ہے اس کے لیے, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے ایک بچے کے لیے. سو اٹ اسٹارٹس بالکل جیسے ہم نیچرل جو ہے نا لیونگ ایز دا نیچر انٹینڈیڈ, جو ہمیں میڈم شگفتہ ہمیشہ سکھاتی ہیں, تو بالکل نیچر کے حساب سے جب چلیں گے تو ساری پرابلمس حل ہو سکتے ہیں. تھوڑا مشکل ہوگا, اڈیپٹ کرنا مشکل ہوگا, لیکن اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. سو نیوٹریشن, فزیکل ایکٹیویٹی, کہ 30 منٹس برسک واک سب سے ایزی ہے, اس کے لیے کوئی آپ کو نہیں چاہیے, ریسورس نہیں چاہیے. سو 30 منٹس آف فزیکل ایکٹیویٹی, اور یہ صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے, بچوں کے لیے بھی, کہ ان کا پلے ٹائم ہونا چاہیے باہر. اگر وہ ڈیلی نہیں ہو سکتا تو اس کو آپ 3 to 5 ٹائمز ویک کر سکتے ہیں, یا ویکینڈس پہ کر سکتے ہیں. سو فزیکل ایکٹیویٹی مسٹ بی انکارپوریٹڈ ان اے چائلڈز لائف. اگر وہ باہر نہیں جا سکتا کسی وجہ سے, انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے, تو گھر کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جو اس میں اس کا فزیکل اس کی ہو رہی ہو ایکٹیویٹی, یعنی کہ وہ صرف اسکرین پہ نہ بیٹھا ہو, یا صرف سیڈنٹری اس کا وہ نہ ہو اسٹائل. پھر اس میں ہم نے ریسٹوریٹو سلیپ کی جیسے بات کی, اور ریسٹوریٹو سلیپ نائٹ ٹائم کی سلیپ ہو. ایڈلٹس میں 7 to 9 hours از ریکمینڈیڈ, جو کہ نائٹ ٹائم ہو. وہ بھی آپ دیکھیں سنت کے مطابق عشاء کے فوراً بعد سو جائیں, تہجد کے وقت, فجر کے وقت اٹھیں, اور وہ جو سلیپ ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی ہیلتھ کے لیے. پھر اسٹریس مینجمنٹ, جو ہم نے ڈیٹیل سے اس پہ ابھی ہم نے پوائنٹس ریز کیے ہیں. تو مینجمنٹ آف اسٹریس, وہ چاہے بچے کے لیے ہو, وہ اس کے سامنے جیسے پیرنٹس ریئیکٹ کریں گے ٹو اسٹریس, وہی ہیبٹس اس کی انگرین ہو جائیں گی اس کی برین میں. سو پیرنٹس کو ماڈل کرنا ہے, انہوں نے ایسا اپنا رویہ اپنانا ہے, انہوں نے ایسے ایموشنل رسپانسز اس بچوں کے سامنے دینے ہیں, کیونکہ بچے بالکل پیرنٹس کو دیکھ کے وہی سیکھ رہے ہوں گے, اور وہی ان کے اسٹریس رسپانسز, کوپنگ میکینزمس ویسے ہی بن جائیں گے. پھر اس کے بعد کنیکٹڈنیس, جو سوشل کنیکشنز ہیں ہمارے وہ بہت ضروری ہیں. جو ایک تو کنیکشن ایک آپ کا سیلف سے ہوتا ہے, پھر ایک ہے جو ورلڈ سے ہے, اور پھر کنیکشن ٹو ادرز ہے. جو سوشل آپ کے اپنے ساتھ جو کنیکشن ہے, کہ آپ کا پرپز کیا ہے, آپ نے لائف میں کیا کرنا ہے, اپنی سیلف کیئر. پھر اس کے بعد جو باقی لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کتنا اچھا آپ کا ریلیشن ہے. پیرنٹس آپس بچوں کو جیسے رات کو کہانی سنانا ہی ایک ہے, جیسے وہ ایک کنیکشن کا بڑا اچھا ٹائم مل سکتا ہے. ایون اگر ورکنگ ہیں پیرنٹس, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے, لیکن سم کوالٹی ٹائم ڈیورنگ دا 24 hours وچ کوڈ بی ان دا ایوننگ, نائٹ سے سونے سے پہلے, تو وہ بھی بہت میننگ فل رول پلے کر سکتا ہے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی بٹ دا کوالٹی, کہ کیسا ٹائم آپ اسپینڈ کر رہے ہیں, اپنے ریلیشن شپس اچھے ہوں آپ کے. پھر کنیکشن ٹو گاڈ, اللہ, اسپریچویلٹی. سو یہ کنیکٹڈنیس کے اندر ساری چیز آ جائے گی. پھر اوائڈنس آف رسکی سبسٹانسز, یہ بھی ایک پلر ہے, 6th پلر. ہمیں اس کو اگر ہم ابھی جس طرح ڈسکس کریں تو ہمارا پلر جو اوائڈنس آف رسکی سبسٹانسز ہے اس میں یہی ہے کہ ٹوبیکو, اسموکنگ, ادر ایلیگل سبسٹانسز. سو ان کی اوائڈنس بھی, یہ سب ایسے کمپیکٹ آپ کے پاس 6 پلرز بن جاتے ہیں, جن سے اوور آل لائف سٹائل امپروو کرنے سے کافی زیادہ چیزوں کی اوائڈنس ہو سکتی ہے. جیسے کرونک النیسز ہیں, ڈائبٹیز, اوبیسٹی, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز. چائلڈ اگر یہی چیزیں ہم بچوں میں اپلائی کر دیں, اسکرین ٹائم کم کریں, بچوں کا بھی اور بڑوں کا بھی. اسکرین ٹائم کی وجہ سے جو وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ سوشل کنیکٹڈنیس زیادہ ہو رہی ہے, لیکن اس کنیکٹڈنیس کا کتنا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے, اس کا کتنا آپ کے کوالٹی آپ کی کیسی لائف کی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, دیٹس امپورٹنٹ ٹو پونڈر اپون. کہ آپ سوچیں کہ کیا اس اسکرین ٹائم سے کتنا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, اور اس حساب سے اسکرین ٹائم جتنا کم سے کم ہو, آئیڈلی 1 hour, اور بچوں کے لیے 30 minutes to 1 hour. تو یہ ساری پوائنٹس ہیں جن کو کر کے آپ اوور آل معاشرے میں ایک بہتری لا سکتے ہیں. اور ایز اے ہول ہم نے اس کو ایز اے نیشن, ایز اے مشن سمجھنا ہے, جو ہمیں ڈاکٹر شگفتہ فیروز نے ہمیں دیا. اور آئی ایم ویری تھینک فل ٹو ہر, شی از آر مینٹر اور گرو لائف اسٹائل میڈیسن, کہ انہوں نے ہمیں اس چیز سے روشناس کرایا. اینڈ آئی ایم آلسو ویری تھینک فل ٹو ڈاکٹر ابیرہ,
to give me this opportunity, and really thankful to you both as well, Lareb and Zanish, کہ we did this program together, کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور I'm also very thankful to all the team at Rifa FM 102.2 کہ ہم نے مل کے ایک بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے کہ سیشن ہو گیا. الحمدللہ. میم جیسے آپ نے بات کی کہ یہی سارے پلرز ہیں جن سے ہم ایک ہیلدی جو ہماری ویل بینگ میں رول پلے کرتے ہیں, تو ڈاکٹر شگفتہ اکثر ہمیں کہتی ہیں کہ بیٹا یہی سب کچھ ہے, یہی سب کچھ ہے. مطلب کوئی مائنیوٹ سی انفیکشن سے لے کے بڑی کرونک ڈیزیز کی پریونشن تک, ان کی ٹریٹمنٹ تک, اور مطلب یہی سب کچھ ہے. تو ہم بھی بہت گریٹفل ہیں کہ ہمیں اپنی میڈیکل لائک اسٹوڈنٹ لائف میں ان چیزوں سے ہم جو ہیں وہ ہمیں پتہ چل گئی اور ہم انٹروڈیوس ہوئے ان چیزوں سے, تاکہ ہم ابھی سے اس چیز کو پریکٹس کریں اور آگے اپنے پیشنٹس کو بھی. خود فیل کیا ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ انکارپوریٹ کر کے جو چیزیں لائک ہمیں لگتا تھا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے نا, لائک اپنا فون صرف آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑنے سے کتنا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی جب می ٹائم کا کہہ رہی تھی کہ اتنا اچھا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اپنے لیے ٹائم ہونا بہت ضروری ہے. اور اس نے لائف اسٹائل میڈیسن نے سب سے اچھی چیز مجھے وہ سکھائی ہے, می ٹائم. ایگزیکٹلی, اینڈ کنیکٹنگ ود یور انر چائلڈ, یس وہ بہت ضروری ہے. آپ کر کے دیکھیں. میم کر کے دیکھا ہے مجھے, میں نے اپنی ہابیز پہلے ساری چھوڑ دی تھی. اب میں لائک پہلے نا میں جولری بھی بناتی ہوں, میں نے ریسنٹلی ایک اسٹال بھی لگایا تھا. میں نے اپنی آلموسٹ 90% ہابیز جب سے میں میڈیکل میں آئی تھی. پھر لائف اسٹائل میڈیسن کے آئی تھنک میرا نا ٹائم مینجمنٹ بہت بہتر ہو گیا ہے. ایک میرا سلیپ سائیکل اتنا بہتر, آف کورس ٹائم مینجمنٹ اس کی وجہ سے بہتر ہے. صرف ٹائم کے میں اپنی ہابیز وغیرہ کو کنٹینیو کروں, اس کی وجہ سے لائک ایک کنیکٹڈ ایک بیلنس لائف چلتی ہے. بیلنس از ویری امپورٹنٹ. میم آپ کے لحاظ سے ایک چیز ایسی کیا ہے جو ہم لوگ لائف اسٹائل میں سب سے پہلے ایک بندے کو انٹروڈیوس کرنی چاہیے, جب ایک بندہ اپنے آپ کو ابھی بھی اسٹارٹ کرے لائف اسٹائل میڈیسن کی جرنی, سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز میم مجھے تو ناشتہ ہی لگتا ہے. میڈم اس پہ بہت فوکس کرتی ہیں. ٹمی فل مائنڈ فل بریک فاسٹ, ٹمی فل پیٹ بھر کے, اور اس کا پھر کانٹینٹ بھی بڑا ضروری ہے نا, کہ وہ بریڈ نہ ہو, وائٹ بریڈ, وہ روٹی ہو, وائٹ دیسی آٹے کی بنی ہوئی روٹی ہو. میڈم کہتی ہیں نا کہ رات کا بچا ہوا سالن ہی بے شک ہو, اور پھر اس کے بعد فوڈ ویرائٹی, کہ ہر روز ایک جیسا نہ ہو ناشتہ, وہ ڈیلی ڈفرینٹ ہو, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے ناشتہ. وہ لیونگ ایز نیچر انٹینڈیڈ والی چیز بھی اس میں آ جاتی ہے نا, کہ ہم لوگوں نے کبھی ریئلائز نہیں کیا ہمارے اینسسٹرز نے تو وائٹ بریڈ نہیں کھائی, تو ہم کیوں کھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, میں بھی یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے اگر فور فادرس کو دیکھیں, اپنے دادا پر دادا کو دیکھیں, ان کی لائفز کیسی تھیں, وہ بالکل ان 6 پلرس کے اراؤنڈ تھیں. ایسا ہی, اور سنت بھی یہی ہے. ایسا ہی ہے. اور کھانے سے بھی اسٹریس ایکومولیٹ جو ہم لوگ ابھی کہہ رہے ہوتے ہیں, اسی گٹ کی وجہ سے ہماری حالت اسی کے ساتھ بری حالت ہوتی ہے. بالکل, کہ فوڈ کی ٹائمنگ, فوڈ کیسا ہے, کانٹینٹ کیسا ہے, اور پھر آپ اس کو کس کمبینیشنز کیسے لے رہے ہیں, کہ فاسٹ فوڈ اور ساتھ ہی شوگری جو ڈرنکس ہیں, تو ان سے کیا اندر کنڈیشن بن رہی ہے, اور پھر جو میڈم دودھ پتی کا کہتی ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے. سو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ساری چیزیں سمجھنا. ایسا ہی ہے. ڈاکٹر شگفتہ کہتے ہیں, جب میں کہتے ہیں نا ہم ایگزامس کا اسٹریس ہو رہا ہے, ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کھا کیا رہے ہو نا, تو اس کا بھی ریلیشن ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمارا بریک فاسٹ کیسے, ہم لوگ کو ہر 3 گھنٹے بعد اپنا اسنیک وغیرہ کوئی ساتھ لے رہے ہیں پڑھتے وقت, اسپیشلی ہم لوگ یوزلی مس ہی کر رہے ہوتے ہیں جب اسٹریس ہوتا ہے. اور ہائیڈریشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ہائیڈریشن بھی مس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم ڈاکٹرز کو دیکھیں تو لانگ آورس کے لیے کام کریں, میل اسکپ کریں, تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اپنے ٹائم کو ایسے مینیج کریں کہ جسٹ 5 to 10 منٹس ایٹ لیسٹ ڈیورنگ لانگ آور ڈیوٹی اپنے لیے نکالیں, اپنا میلز لیں, اور ہائیڈریشن بہت اچھی رکھیں. اور پھر جب گھر جائیں تو پھر سو جائیں, پھر فون نہ اسکرول کریں. یہ اسپیشلی میرے جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے, کہ وہ پھر اسٹریس میں آ کے نا وہ سوشل میڈیا اسکرولنگ میں وہ پھر آپ کی ریسٹوریٹیو سلیپ اور وہ سب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو گھر جب جائیں لمبی ڈیوٹی کر کے اپنی, تو آپ بہت اچھی نیند لیں, اپنا خیال رکھیں, تاکہ اگلے دن جب آئیں تو بالکل آپ ریسٹورڈ ہوں, ریسٹورڈ. ایسا ہی. میم ہمارا لاسٹ کوشچن آپ سے ہے, میڈیکل اسکول آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ٹف ہوتا ہے. ایون میرے فرینڈس میں اپنے آگے پیچھے دیکھتی ہوں, لوگ بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں ایگزامس میں, مطلب زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے کہ کس طرح سے اس اسٹریس کو کوپ کیا جائے؟ یہی اوبیسلی ہمارے یہی پلرس جو ایل ایم کے, لیکن اس پہ تھوڑا سی آپ ہمیں گائیڈنس دیں. دیکھیں اس میں یہی ہے کہ ایک تو اپنا سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں. ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ گئے تو آگے بھی ہو جائے گا.
بس یو اسٹریس ہے، اس کو ایز یو اسٹریس لینا، اس کو ہم نے ڈسٹریس نہیں لینا کہ یہ اسٹریس آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہو، پروڈکٹیوٹی کے لیے امپورٹنٹ ہو، یعنی آپ کی پڑھائی میں ہیلپ کر رہا ہو. اگر اس میں جو آپ کا ہم نے جیسے پہلے آپ کو کوپنگ اسٹریٹجیز بتائی ہیں نا، انہیں کو آپ نے اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ نا بالکل پڑھائی کے اندر جذب ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے. سو سیلف کیئر، آئی آلویز ٹیل مائی ریزیڈنٹس اینڈ مائی ہاؤس آفیسرز ایز ویل کہ اپنا خیال پہلے رکھیں گے تو پھر دوسروں کا بھی خیال رکھ سکیں گے. سو میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی پہلے اپنا خیال رکھے گا تو پھر بھی بہت اچھا پڑھ سکے گا. سیلف کیئر میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم نے پہلے بھی کافی ساری ڈسکس کی ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایون مساج بھی آ جاتا ہے، ایک بہت اچھا ایک آپ کا ایک ریسٹوریٹو قسم کا آپ باتھ. پھر اس کے علاوہ آپ کی ویکینڈ کی ایک روٹین ہونی چاہیے جس میں آپ کوشش کریں کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں، 1 hour ایٹ لیسٹ، بے شک 1 hour منیمم آپ 1 hour اپنے لیے نکالیں جس میں آپ نے وائنڈ ڈاؤن کرنا، ریلیکس کرنا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ صرف ویکینڈ تک رکھ لیں، آپ اپنے ڈیلی کی روٹین میں بھی یہ چیز لا سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے اگر چائے پینی ہے یا کوئی شام میں اگر آپ نے دن کا کھانا کھانا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ایسے سوچنا ہے کہ بس اب میں کالج سے آ گئی ہوں، ناؤ اٹس مائی ٹائم، آئی ہیو ٹو ریلیکس. اپنا جو کھانا کھانا ہے وہ بڑے مائنڈ فل طریقے سے کھانا ہے، اس میں آپ کے مائنڈ میں کوئی ایکسٹرا کوئی وری یا تھاٹس نہ ہوں. آپ اس ایک ایک نوالے کو، ایک ایک لقمے کو انجوائے کر رہے ہوں. پانی پی رہے ہیں تو اس کو بھی شاید آنکھیں بند کر کے انجوائے کریں. سیور دا مومنٹ، بی ان دا مومنٹ. اور پھر اپنے ایک ایکٹیویٹی ضرور کوئی نہ کوئی رکھیں، فزیکل ایکٹیویٹی مسٹ. اچھا ناشتہ آپ کا بس بہت اچھا ہونا چاہیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اسٹوڈنٹس کو بھی کہ ناشتہ بہت اچھا کر کے آئیں. ٹمی فل، مائنڈ فل بریک فاسٹ. ناشتہ نہیں کیا ہوتا وہیں سے سارا جو سرکیڈین ردم ہے نا وہ اس کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہو پاتی اور وہ انرجی نہیں رہتی، وہ پھر پورا دن وہ اسی موڈ کے ساتھ رہتے ہیں. پھر اس طرح سے فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی کچھ نہ کچھ ہو، 20 minutes اے ڈے ہو، یا چلیں اس کو آپ 3 times اے ویک کر لیں. اگر ڈیلی آپ سے نہیں ہو پا رہا، ویکینڈس پہ کچھ ایسا کر لیں. اور سلیپ بہت اچھی لیں. میرے ایک مینٹور، میرے بہت عزیز ٹیچر ہو واز اے سرجن جنرل ایز ویل، جنرل مصطفیٰ کمال اکبر. تو میں نے ان کے ساتھ 4th year میں 2010 میں الیکٹیوز کیے تھے شفا میں، اور انہوں نے ہمیں کچھ ایسی ٹیکنیکس بتائی تھیں. وہ کہتے تھے کہ آپ نے جس دن ایگزام ہے نا اس دن تو آپ نے کتابیں بند کر دینی ہے، اگلے دن ایگزام ہے، جو اسٹوڈنٹس الٹا کرتے ہیں. تو آپ نے رات کو 9 بجے سب کچھ بند کر کے سو جانا ہے. اور یہ ان کی کچھ ٹیکنیکس تھی جو میں نے ابھی بھی اپنے پاس لکھی ہوئی ہیں. کہ پھر کہتے تھے کہ اگلے دن جب آپ ناشتہ بہت اچھا کر کے جائیں، جو میڈم شگفتہ فیروز ہمیں بتاتی ہیں، سب سے پہلے وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے نا اپنا گلوکوز لیول مینٹین رکھنا ہے. آپ کے جیب میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، جیسے لائف اسٹائل میڈیسن میں ڈیٹس، نٹس، ان چیزوں کی بات ہے. تو آپ نے گلوکوز لیول آپ کا مینٹین رہنا چاہیے، ہائیڈریشن مینٹین رہنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس وقت جیسے ایگزام کے موڈ میں تو جو ہم نے کوپنگ اسٹریٹجیز جیسے پہلے بات کی، کیونکہ وہ جب کنٹینیولی آپ کی روٹین میں ہوں گی نا تو وہ اس دن پھر آپ کا ایگزام ڈے کا فار ایگزامپل اگر اسٹریس ہے تو وہ کافی اس سے آپ بہت اچھا کوپ کر سکیں گے. سو میری ایڈوائس تو تمام اسٹوڈنٹس کو، میرے ہاؤس آفیسرز، ٹرینیز کو یہی ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں. یو آر ویری امپورٹنٹ. پوری آپ کا معاشرہ کی جو صحت ہے وہ سمجھیں ایک طرح سے آپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. تو آپ اب اپنی صحت کا خیال جب تک نہیں رکھیں گے دوسروں کا کیسے رکھیں گے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلوز. Yes, ma'am. Thank you so much. تھینک یو. So this brings us to the end of our broadcast. ہم نے میم کے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھا اور یقیناً ہمارے ویورز نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اگر آپ خود پہلے ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کسی دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتے. اور ایز اے ڈاکٹر یہ بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر جو آپ کا علاج کر رہا ہے اس کی صحت، اس کی فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، اس کی سوشل جو ویل بینگ ہے وہ بہت ضروری ہے اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اور اسی طرح جب ایک ڈاکٹر اپنے اوپر کام کرے گا اور اپنی سیلف کیئر کرے گا تو وہ اس طرح اپنے پیشنٹس کو بھی گائیڈ کرے گا اور اس کی بات میں اتنا ہی اثر ہوگا. تو ایز ڈاکٹرز، ایز ہیلتھ کیئر پروفیشنلز یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنا خیال رکھیں تاکہ ہم دوسروں کا خیال رکھ سکیں. آپ سے ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.